अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुकालमा और मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज भी हस्ब मामूल हम 3-4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। आपको मालूम है कि सार्क की जो सरबराह कॉन्फ्रेंस है वो नेपाल में शुरू हो चुकी हुई है और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद हैं। इसका भी ज़रा तजिया करेंगे। साथ साथ हम देखेंगे कि ISI के बारे में कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि वो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जनरल रिजवान से मुलाकात के बाद हमें ये खबर मिली और इसका भी ज़रा तजिया करेंगे और ISI के रोल के हवाले से भी ज़रा आज बात करेंगे। और साथ साथ हम देखेंगे कि भारत में बड़ी एक हुबला क्रिएट हुआ है कि ओबामा साहब ने कमिट किया है वहाँ पे रिपब्लिक जो डे है उनका वहाँ पे आने के लिए, तो इसका भी ज़रा तजिया करेंगे और आखिर में क्रिकेट पे भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले सार्क की बात करते हैं और हमें ज्वाइन कर रही हैं इस हवाले से बात करने के लिए दफ्तर खारजा की तर्जुमान तस्नीम असलम साहिबा, उनसे बात करते हैं। तस्नीम साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। तस्नीम साहिबा, अभी तक क्या खबरें हैं सार्क के हवाले से, क्योंकि जाहिर है कि बाकी तो चीज़ें वहाँ पे चल ही रही होंगी, लेकिन जो मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की और नवाज शरीफ साहब की, कोई उसके बारे में कुछ प्रोग्रेस हुई है जी? मेरा ख्याल है कि आज इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि इंडिया के ऊपर है। अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे तो मीटिंग हो जाएगी, अदरवाइज मीटिंग नहीं है कोई। ठीक है, तो अभी तक कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है? नहीं थी ऐसी। अच्छा, वैसे जो तस्नीम साहब, ये जो वहाँ पे जो रिट्रीट होती है उसमें लोग इनफॉर्मली बातचीत वहाँ पे करते हैं, तो वो तो अब 8 वहाँ पे हेड्स ऑफ गवर्नमेंट होंगे, तो 8 लोग यहाँ पे बैठे होंगे हाफ अ डे, तो जाहिर है कि इनफॉर्मल एक दूसरे से बातचीत तो होती है। साथ के इश्यूज पे, साथ के जो आगे उसको बढ़ाना है उस पर बातचीत तो होगी, लेकिन बायलैटरल फॉर्मल मीटिंग का कोई अभी तक इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन एक स्टेटमेंट मोदी साहब की तरफ से आई है कि हम इस सार्क कॉन्फ्रेंस में दुनिया को काफ़ी सरप्राइजेस देंगे, तो हो सकता है कि शायद उनका इशारा जो है वो इस तरफ भी हो। पता नहीं, उनकी तरफ से सरप्राइजेस आती रहती हैं। अब ये नहीं पता कि कैसी सरप्राइज होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि कोई हमें अभी तक रिक्वेस्ट मौसूल नहीं हुई। ठीक है। अच्छा, एक ज़रा आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते ये सवाल पूछना चाहूँगा कि वो जो बेल्जियम वाला मामला चल रहा है तस्नीम साहब, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे आप? बेल्जियम का कोई ऐसा बड़ा मामला नहीं था कि तुफैल अब्बासी हमारे जो यहाँ पे कमर्शियल सेक्शन है उसमें स्टेनोटाइपिस्ट हैं और ये जुलाई 2010 में इनकी पोस्टिंग हुई थी। इस तरह इनके 4 साल पूरे हो चुके हैं और 31 मार्च को इनको रेडीनेस नोटिस, जो कि एक नॉर्मल प्रोसीजर है, उसमें चला गया था जी, और वापस पाकिस्तान पोस्टिंग हो गई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में। अच्छा, उनकी रिप्लेसमेंट के ऑर्डर्स भी हो गए हुए हैं, तो मैं भी किसी भी दिन वापस आना है। दूसरी बात, जो उनके बेटे के रेफरेंस से बात हुई है जी, वो एक ज्यादती हुई है बेल्जियम पुलिस की तरफ से कि उन्होंने ये बैग उठा के जा रहा था लड़का, तो उसने स्वेटशर्ट में लपेट के कि गीला ना हो, तो वो कोई तस्वीर लेके उनकी वेबसाइट पे डाल दी गई कि कैन बी टेररिस्ट, इसको ढूंढ रहे हैं हम। तो वो इमीडिएटली 18 नवंबर को ये वाकया हुआ। 18 नवंबर को ही हमारी एम्बेसी ने बेल्जियन फॉरेन ऑफिस से टेकअप किया और उसका नाम भी हटा दिया गया और उनके फॉरेन ऑफिस और प्रोसिक्यूटर जनरल ने पॉलिटाइज भी कर दिया और बात खत्म हो गई। उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि ये अपनी रूटीन की तैयारी करेंगे और निकल जाएंगे। तो इट केम एज अ सरप्राइज जो आज टेलीग्राफ में जो स्टोरी है, और यहाँ पे NGOs वगैरह को भी अप्रोच करके फिर रहे हैं कि उनको नौकरी से फारिग कर दिया गया है। तो ऐसी कोई चीज नहीं, ये रूटीन की ट्रांसफर थी। ठीक है, तो अभी वो फिर उनका जो स्टेटस है वहाँ पे खत्म हो चुका है, वो वापस पाकिस्तान डिपोर्ट हो? देखिए, वो उनका तो टाइम जुलाई में पूरा हो गया था, वापस आने का ऑर्डर्स हैं। ठीक, ठीक है। तस्नीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। दफ्तर खारजा की तर्जुमान तस्नीम असलम साहब हमारे साथ मौजूद थी और वो बता रही थी सार्क के हवाले से कि वहाँ पे अभी तक एज वी स्पीक कोई इनविटेशन ना हमारी तरफ से गई है मोदी साहब के लिए और ना उनकी तरफ से आई है मुलाकात के लिए। तो देखते हैं कि वहाँ पे चूँकि अब दोनों लीडर्स वहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, तो अगर उन्होंने कोई इस सिलसिले में कोई इनिशिएटिव लेना हुआ तो अब वो जो कुछ भी होगा ये वहीं पे होगा और उसके लिए हमें अभी मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो मोदी साहब की स्टेटमेंट है कि वो वहाँ पे कुछ सरप्राइजेस देंगे, तो हो सकता है कि वो उनके जहन में कुछ हो इस तरह का
کہ جو وہاں پہ سلسلہ انہوں نے پہلے شروع کیا تھا اس کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش وہ کریں. امید تو ہمیں اچھی رکھنی چاہیے، لیکن جو ماضی بتا رہا ہے وہ کچھ اتنا کوئی انکریجنگ نہیں ہے. لیکن چونکہ باقی ممالک کے ساتھ وہ بڑے اچھے انیشیٹیوز لے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو خیال آیا ہو کہ پاکستان کے لیے بھی کچھ پازیٹیو انیشیٹیوز جو ہیں وہ لینے چاہیے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ اگر ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو ان کی تمام کاوشیں جو ہیں وہ رنگ نہیں لا سکتی، کیونکہ اس خطے میں اگر امن نہیں ہے اور اگر ٹینشنز چل رہی ہیں تو ان کی ترقی اور ان کی ساری جو چیزیں ہیں وہ بے معنی ہو جاتی ہیں. اسی حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سیکرٹری جنرل دفتر خارجہ جناب اکرم ذکی صاحب. بہت بڑا نام ہے دفتر خارجہ کے حوالے سے اور تمام امور کے اوپر ایک بہت بڑی دسترس رکھتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ذکی صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ذکی صاحب، سارک کے حوالے سے سب سے پہلے تو چونکہ سارک کا ایک جو کانسیپٹ ہے وہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ کیسے یہ شروع ہوا اور اس کا کیا آئیڈیا کیا تھا، اور آپ ظاہر ہے کہ اس کو دیکھتے رہے ہیں تو کائنڈلی ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں سمرائز کر کے. بسم اللہ. دیکھیے یہ دور جو ہے اس میں ملک اکیلے اپنے مسئلے حل نہیں کر سکتے جی اور دنیا کے لیول پہ تو خیر تعاون ہے ہی، لیکن ریجنل تعاون، علاقائی تعاون کی تنظیمیں بنی ہیں. یورپ میں بنی، ٹھیک، کامیاب ہوئی. آسیان ملک کٹھے ہوئے، کامیاب ہوئی. اور لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں. تو 80 میں شروع کیا گیا کہ جنوبی ایشیا میں بھی ایسی تنظیم بنائی جائے، ٹھیک، اور 5 سال لگے غلط فہمیاں دور کرنے میں، اور سن 85 میں یہ شروع کی گئی. جی لیکن اس میں لکھا گیا کہ اقتصادی تعاون تو ہوگا، جو ایسے مسائل ہیں جن پہ اختلافات ہیں، سیاسی مسئلے ہیں، وہ اس میں نہیں اٹھائے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے آفیشلی اس کے سرکاری طور پر تو اس میں یہ جو ہمارے تنازع ہیں ان پہ بات نہیں ہوتی، لیکن وہاں کے ایک رواج یہ ہے کہ لوگ بعد میں 2 طرفہ ملاقاتیں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری ہوتی رہی ہیں. اکثر میں 2-4 ملاقاتوں کا ذکر کرتا ہوں جس میں کچھ کام ہوئے. جی 89 میں پاکستان میں سمٹ ہوئی اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور راجیو کے درمیان سیاچین کا مسئلہ حل کرنے میں تقریباً سمجھوتا ہو گیا. اچھا. واپس جا کے پھر وہ بیک آؤٹ کر گئے کیونکہ فوج نے شاید اس میں مداخلت کی. نہیں مانو. پھر 1990 میں میاں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو شری لنکا میں ملاقات کیا، نہیں مالدیوز میں ملاقات ہوئی، جہاں ہوئی سمٹ تھی. ٹھیک ہے. تو چندر شیکھر وزیر اعظم تھے، ان دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آپس میں معاملات کو حل کرنے کے لیے بات چیت کا سلسلہ شروع کریں. وہ بات چیت بھی چلتی رہی اور پھر آہستہ آہستہ بند ہو گئی. جی. پھر 1998 میں جب دونوں ملکوں نے دھماکے کیے جی تو اس کے بعد جو شری لنکا میں ملاقات ہوئی اس میں بھی تھوڑی سی بات چیت اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے کی گئی، اور اس بات چیت کے سلسلے میں ہی پھر واجپئی اس سے پہلے آ چکے ہوئے تھے، جو بات ختم ہو چکی تھی. جی. تو یہ دوبارہ سلسلہ شروع ہوا. ٹھیک ہے. لیکن آگے نہیں بڑھا. پھر مشرف صاحب کے دور میں راجیو کے نام میں جو ان کے وزیر اعظم آئے واجپئی، ان کے ساتھ 2004 میں پھر فیصلہ ہوا کہ بات چیت کو دوبارہ شروع کیا جائے گا. وہ بات چیت آ کے بامبے کے سلسلے میں رک گئی. بامبے میں جب واقعات ہوئے جی تو اب حالات یہ ہیں کہ کچھ کشیدگی ہے اور بات چیت کا سلسلہ منقطع ہے، اور کوئی فارمل بات چیت ہونے کی امید تو ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی. جی. لیکن جو غیر رسمی طور پہ اکٹھے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں کہیں کچھ نہ کچھ گفتگو تو ہوگی، لیکن اس کا پتہ نہیں. مجھے ابھی حالات جس طرح کے ہیں لگتا نہیں ہے کہ کوئی زیادہ مثبت نتیجہ نکلے گا. ٹھیک ہے. لیکن پھر مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ شروع میں ہی یہ طے کر لیا گیا تھا کہ اس کے اوپر ہم معاشی جو ایشوز ہیں وہ تو ڈسکس کریں گے، سیاسی ایشوز ڈسکس نہیں کریں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نان سٹارٹر تھا؟ اگر وہ ساتھ ساتھ سیاسی ایشوز بھی ڈسکس کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بغیر تو وہ بنتی نہیں تھی. لیکن 10ویں سمٹ میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ جب تک سیاسی معاملات حل نہ ہوں اس کے لیے کوئی غیر رسمی یا رسمی
طریقہ نکالنا پڑے گا، کیونکہ سیاسی معاملات کو حل کیے بغیر یہ تنظیم فعال نہیں ہو سکتی. ٹھیک بات. تو ابھی ایز وی اسپیک اس میں ذکی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب وہاں پہ موجود ہیں اس وقت، جو وہاں پہ ایک ماحول بنا ہوا ہے اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب کو خیال آئے گا کہ شاید پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے میں نہ صرف ان کی اپنی بلکہ اس پورے خطے کی بہتری مضمر ہے؟ اب یہ میں مودی صاحب کا مائنڈ تو اس وقت بتا نہیں سکتا. اس وقت وہ بڑے کچھ لگتا ہے کہ بالادستی کا نقطہ نظر ان کا سامنے انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ اس علاقے میں جو ہے ہندوستان کو ایک ایسا مقام ہونا چاہیے. جس طرح سے جس سپیڈ سے وہ اسلحہ خرید رہے ہیں اور جس سپیڈ سے انہوں نے فیصلہ کیا اگلے 10 سال میں بلینز کے برابر 130 بلین کا اسلحہ لینے کے لیے ماڈل، اسے لگتا نہیں ہے کہ وہ ہمسایوں کے ساتھ کوئی برابری کی بنیاد پر یا مناسب طریقے سے بات کرنے کے لیے ابھی تک تیار ہیں. تو پھر ان کی اسٹیٹمنٹ کو آپ کچھ ویٹیج دیں گے کہ جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں سارک کی کانفرنس کے دوران کچھ سرپرائزز دوں گا دنیا کو؟ اب سرپرائز اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، برے بھی ہو سکتے ہیں. وہ ان کے کیا سرپرائز ہیں؟ اگر وہ کوئی مثبت بات کریں تو اچھی بات ہوگی، کیونکہ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ اس خطے میں جتنی غربت ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے. درست بات. اور اس خطے میں تعلیم بھی نہیں ہے، صحت کے انتظامات بھی نہیں ہیں، اور علاقائی تعاون کے علاوہ یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے. دہشت گردی کے مسئلے کے لیے بھی تعاون بہت ضروری ہے. ٹھیک بات. الزام تراشی سے دہشت گردی کا مسئلہ ہے. اتفاق کی بات یہ ہے کہ افغانستان کے صدر تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ تو کوئی مثبت پیش رفت ہوئی ہے، لگتا ہے کہ بات آگے بڑھنے لگی ہے. ٹھیک. اب خدا کرے کہ مودی صاحب کو بھی یہ خیال آئے کہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے کچھ مثبت رویہ اختیار کریں، لیکن اس کو دیکھنے کی بات ہے. اچھا، ویسے ذکی صاحب ویسے اگر اس کے اوپر ایک نظر ڈالی جائے سارک کے اوپر، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ پاپولیشن وائز لارجسٹ بلاک ہے دنیا کا ود دا لیسٹ اماؤنٹ آف ٹریڈ بٹوین دی کنٹریز. جی ہاں. تو یہ افسوسناک بات نہیں ہے؟ دیکھیے جی، ٹریڈ بھی نہیں ہے، آپس میں راستے بھی نہیں ہے، کمیونیکیشن نیٹ ورک بھی نہیں ہے. ایک دوسرے ملک میں جانے کے لیے، اب نیپال جانے کے لیے جی ہاں پرائم منسٹر تو اپنا جہاز لے کے چلے گئے چھوٹا سا. ٹھیک بات. لیکن جانے کے لیے مڈل ایسٹ سے یا کہیں قطر سے یا کہیں دبئی سے یا عمان سے ہو کے جانا پڑتا ہے، سیدھا راستہ بھی نہیں ہے. تو یہ اب سارک ملکوں نے ایک ایسی ایئر لائن بنائی ہوئی ہے کہ کوئی ایک ٹکٹ میں سارے کیپٹلز کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک. اس میں 2 مثبت چیزیں ہوئی ہیں جی. ایک سوشل چارٹر پہ اگریمنٹ ہوا ہے اور ایک اصولی طور پہ یہ تجارت کو بڑھانے یا فری ٹریڈ کے زون بنانے کی بات ہوئی ہے. لیکن عملی طور پہ جب تک ملکوں کے سیاسی تعلقات ٹھیک نہ ہوں اس وقت تک اس کو بڑھایا نہیں جا سکتا. ٹھیک بات ہے. اچھا، یہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کے پریزیڈنٹ بھی وہاں پہ ہوں گے اس کانفرنس کے دوران، تو وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے آنے کے بعد معاملات میں کچھ بہتری آئے گی اور افغانستان کے لوگوں کے ساتھ مختلف لوگوں کی جب ڈسکشنز ہوں گی؟ دیکھیے، افغانستان کو بھی پہلے سارک جو بنی تھی اس میں افغانستان شامل نہیں تھا جی، اور پھر سارک نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ افغانستان کو ممبر بنایا جائے اور اس کی تجویز پاکستان ہی نے پیش کی تھی. ٹھیک بات. کہ ایک اور چیز بڑی میرے ذہن میں ہے جس سے مثبت نتیجے نکل سکتے ہیں کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے، جو چین اور روس نے مل کے بنائی تھی جی 2001 میں، SCO جو اس میں ہندوستان، پاکستان، ایران، منگولیا یہ آبزرور اسٹیٹس ان کا ہے. اور اسی طرح چین کو ہم نے سارک میں کوشش کر کے آبزرور اسٹیٹس دلوایا ہوا ہے. ٹھیک. اگر چین جیسے امکان ہے کہ ہم لوگ شاید شنگھائی کے فل ممبر کسی سٹیج پہ بن جائیں، راستے کھل رہے ہیں اس کے لیے. اگر چین سارک کا ممبر بن جائے تو ایک توازن آ سکتا ہے سارک میں، کیونکہ چین کی یہ بڑی خواہش ہے کہ ترقی کے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اس کے گرد و نواح میں امن و امان اور استحکام ہو، اور وہ سارک علاقے میں استحکام کا بہت ہی بڑا سپورٹر ہے چین. تو ہمیں کوشش ایک تو یہ کرنی چاہیے کہ چین کو
سارک کا ممبر بنایا جائے گا. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ایک ملک باقی سارے ممبر سے ملا کے بھی بڑا ہے. ٹھیک بات. تو اس لیے بڑے ملک کو بڑا دل بھی رکھنا چاہیے. بڑا ملک جب تک بڑا، یورپ کی کامیابی یہ ہے کہ جرمنی سب سے بڑا ملک ہے، سب سے امیر ملک ہے، وہ بڑے دل سے سب کی مدد کر رہا ہے، سب کی مدد کرتا ہے. ٹھیک بات. اور آسیان میں انڈونیشیا سب سے بڑا ملک ہے، اس نے بھی اپنے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے. تو ہندوستان کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے تو سارک کامیاب ہوگا. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا نخواستہ سارک جو ہے وہ پروڈکٹیو ثابت نہیں ہوتا یا ڈس فنکشنل ہو جاتا ہے تو اس میں مین ریزن پھر آپ انڈین انٹرانسیجنس کو ہی کہیں گے؟ دیکھیے جو سب سے بڑا ملک ہے وہ اگر بالادستی قائم کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر حالات بہتر ہونے کے امکانات کم ہوں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ فراخ دلی سے کام لے گا تو میرا خیال ہے سارے ملک خوش ہو کر ہندوستان کو قبول کریں گے کہ وہ بڑا ملک ہے. ٹھیک بات، بالکل صحیح بات ہے. اچھا ذکی صاحب، آخری کویسچن یہ ہے کہ کشمیر میں اب الیکشنز شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کا ایک پروگرام تھا کہ وہاں پہ اپنی اکثریت اکٹھی کر کے تو پھر وہاں پہ آرٹیکل 370 کی ذرا جو ہے وہ بات کی جائے. تو آج بھی بائیک آؤٹ ہوا ہے، پورا مکمل بائیک آؤٹ کیا ہے حریت نے اور باقی لوگوں نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد پھر کیا صورتحال بنتی نظر آتی ہے آپ کو؟ میں اب کہنا تو نہیں چاہیے مجھے کہ اب یہ چیز اتنی آگے، جب بائیک آؤٹ کریں گے سارے لوگ، اصولی طور پہ تو ایک چیز صحیح فیصلہ ہے شروع میں، ٹھیک، لیکن پھر زیادہ امکان یہ ہے کہ جو لوگ ہندوستان کے خلاف ہیں وہ اگر بائیک آؤٹ کریں گے تو جو منتخب ہو کے آئیں گے وہ ہندوستان کے حق میں ہی ہوں گے نا. ٹھیک بات ہے. لیکن اس میں جو محبوبہ مفتی صاحبہ کے ساتھ جن کے ساتھ الائنس تھا بی جے پی کا، وہ تو ان کے ساتھ ناراض ہو گئی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے اور مختلف الیکشنئرنگ کیمپین میں بڑی انہوں نے بے ایمانیاں کی ہیں. تو نہیں، وہ کوئی ناراض تو ہوتے رہتے ہیں بیچ میں، لیکن میں نے ایک نیا پوائنٹ ریز کر رہا ہوں کہ جب اسمبلی انہوں نے 53 کے بعد سے بنانی شروع کی تھی اس وقت تو بائیک آؤٹ بڑی ایک ویلڈ پالیسی تھی. لیکن اب ایک چیز یہ ہے کہ دنیا جب اس طرف ان کی طرف ہو گئی ہوئی ہے جی، اور بائیک آؤٹ کریں گے وہ لوگ جو ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، تو ظاہر ہے کہ اس اسمبلی میں وہی لوگ آئیں گے جو ہندوستان کے سپورٹر ہیں، چاہے بی جے پی کے ہوں یا کانگریس کے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، اس پالیسی پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کشمیری لیڈروں. لیکن اس سے ان کا اپنا جو ویو پوائنٹ ہے یا سٹینڈ پوائنٹ جس کو کہہ لیں، وہ سفر تو نہیں کرے گا، وہ افیکٹ تو نہیں ہوگا اس سے؟ دیکھیے نا، قادری صاحب نے وزڈم کی ہے، وہ نظام کے خلاف آئے تھے اور بعد میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اچھا اس کو تبدیل تو میں کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے اندر گھس کے تبدیل کروں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ حالات کے طرح سے ایک بے بنیادی چیز ہے، لرن ٹروتھ فرام فیکٹس. جب ریالٹی کو دیکھ کے پھر پالیسیز بنانی جاتی ہے، ایک پالیسی بنا کے اور حالات بدلتے رہیں تو اسی پالیسی پہ قائم رہنے سے آدمی جو ہے نا وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت بدل جاتا ہے. ٹھیک بات ہے. اور یہ جو انڈین تعلقات جو ہیں یہ بن رہے ہیں اوباما کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ، اور اس کے اوپر بڑی ہائپ کریٹ ہوئی بھی ہے، بڑا ہوپلا ہے وہاں پہ انڈیا میں، اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ ریپبلک ڈے کے اوپر جو اوباما صاحب نے کمٹ کیا کہ وہ آئیں گے، اور یہ فرسٹ ٹائم ان 64 ایئرز ہو رہا ہے کہ کسی ایسے فنکشن میں وہ جا رہے ہیں جہاں پہ رشینز بھی جاتے رہے ہیں، سوویٹس بھی جاتے رہے ہیں، چائنیز بھی جاتے رہے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے ایسا. دیکھیے، میں ہندوستان کے بارے میں ان کے حق میں بات کروں گا جی، کہ وہ جس کے ساتھ بھی ملتے ہیں نا وہ اپنی پالیسی کو کسی کے سبسروینٹ نہیں ٹوٹلی کرتے، وہ اپنی اٹانومی برقرار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے چین کے ساتھ بھی مراسم بڑھا رہے ہیں، روس کے ساتھ بھی مراسم کو مستحکم کر رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی بڑھا رہے ہیں. ٹھیک. وہ کسی ایک کیمپ میں ہرگز مجھے نہیں لگتا کبھی بھی جائیں گے. ٹھیک ہے. اس لیے اوباما صاحب کی جو بھی خواہش ہو، اب امریکہ نے ان سے نیوکلیئر معاہدہ کیا تھا، اصلی مقصد یہ تھا کہ وہ نیوکلیئر پلانٹس خریدیں گے تو امریکہ سے خریدیں گے. ٹھیک. معاہدہ انہوں نے امریکہ سے کر لیا، پلانٹ انہوں نے رشیا سے خرید لیے. چلیں دیکھتے ہیں اس پہ ذکی صاحب کیا ہوتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. آپ کی طبیعت ذرا تھوڑی سی خراب بھی تھی لیکن آپ نے ٹائم نکالا، آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے اکرم ذکی صاحب، سابق سیکرٹری جنرل ہیں دفتر خارجہ کے. اور کل آپ کو ناظرین یاد ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ملاقات کی جنرل رضوان سے جو کہ ISI کے نئے سربراہ ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ISI جو ہے یہ ہماری فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے. اور واقعتاً ISI کا جو رول ہے نارملی ہم لوگ اس کو اس طرح ایکنالج نہیں کرتے جس طرح کہ اس کا رول ہے. تو اسی حوالے سے ذرا بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق سربراہ ISI جناب جنرل حمید گل صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. گل صاحب السلام علیکم. جی
वालेकुम अस्सलाम इसरार। गुल साहब, आईएसआई का जो रोल है, आप तो माशाल्लाह चूंकि, और फिर आप जिस दौर में रहे हैं वो तो एक बड़ा इंटरनेशनली बड़ा इंपॉर्टेंट दौर था। आईएसआई का रोल क्या है, उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? अनसंग हीरोज हैं ये हमारे, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इस पूरे इनके? देखें, आईएसआई जैसे कि वज़ीर आज़म साहब ने किया, बहुत तरह थोड़ा सा ताखीर में कर दिया, उन्होंने इस बात का इतराफ किया कि आईएसआई हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है जी। और पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो है उसका मुराद ये है कि आईएसआई तो हम वक्त जंग में मसरूफ रहती है। ठीक बात। दुश्मन के वार सहना, उसकी जो तखरीबकारी की हरकतें हैं, जो उसकी सबवर्जन है, खासतौर पे सबवर्जन, इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूंगा जी कि सबवर्ट करना क्या होता है। जो आप मुल्क को, दिफा को बचाते हैं, तो वो अवाम के जहनों को, जब अजहान को बदल दिया जाता है, तो वो सबसे बड़ा नुकसान दुश्मन वो पहुंचाता है। मशरकी पाकिस्तान में हम कभी शिकस्त न खाते अगर वहां पे उन्होंने प्रोपेगेंडा कर करके इस कदर इस्तेमाल किया, जो भी उनके पास उस वक्त जराए थे उनको भरपूर अंदाज में इस्तेमाल किया। और अमेरिका भी ये कहता रहा कि ये ज्योग्राफिकल अब्सर्डिटी है, यानी अमेरिका उधर से हमारा दोस्त बनता था और उधर वो कह रहा था कि नहीं, ये तो ज्योग्राफिकली ये ठीक नहीं है कि आपके दरमियान 1000 मील का, और वो भी होस्टाइल टेरिटरी बीच में मौजूद है। भारत ने भी वही काम किया, जो हिंदू लेक्चरर्स थे उन्होंने भी यही काम किया। नतीजा ये निकला कि वो अवाम सारे हमारे खिलाफ पलट गए। आजकल की जंगें कभी भी नहीं लड़ी जाती जब तक अवाम और उसकी अफवाज के दरमियान और पॉलिसी साज अदारों के दरमियान एक हम मांगी ना हो। पूरी कौम लड़ती है और कौम का जो मिजाज है, उसका जो तरीका है, अल्लाह के फजल से हम एक नजरियाती मुमलिकत हैं, खुराक में खुद कफील हैं हम, बल्कि एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारा। अभी चावल और गंदम पड़ी हुई है हमारी बेशुमार, और वो अभी एक्सपोर्ट ही नहीं हो रही है। एक बड़ा एक अलमिया किसानों के साथ चल रहा है, लेकिन हमारे पास बहुत कुछ है। न्यूक्लियर हथियार हैं, हमारे पास एक आला दर्जे की फौज है, एक बेहतरीन कौम है, हार्ड वर्किंग है, कुर्बानी देने के लिए तैयार है, उसमें जज्बा जहाद है, शौक शहादत भी है, जब जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी तैयार होते। तो ऐसे मुल्क को तो कभी भी लिताड़ा नहीं जा सकता, मां सिवाय इसके कि आप उसको अंदर से उसको तोड़ न दें, उसको नरम न कर दें। जैसे नींबू को निचोड़ने से पहले उसको नरम करते हैं, तो फिर उसके बाद वो नरम हो जाता, निचोड़ देते हैं। इसको एक्सटीरियर मनूवर कहते हैं फौज की इस्तिलाह में। तो आईएसआई जो है वो